बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का होता है। सारे ही दिन आसानियाँ पैदा करने के लिए होते हैं। आज खुसूसी तौर पे हम दरख्वास्त करते हैं हिशाम इलाही ज़हीर को कि वो हमारे साथ आएँ और आपको दीन और दुनिया दोनों की बातें बताएं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्याम भाई में बहुत सी खूबियाँ और होंगी जिनका कि तज़किरा मैं बिल्कुल इसलिए नहीं करना चाहता कि नज़र रखती है, लेकिन आज इन्होंने मुझे कुरान हकीम दिया है और एक ऐसी किताब दी है जो कि इनसे मुतवक्के नहीं थी, और वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात पे। और वो जिस मैं क्या लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होना चाहिए, अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी नहीं, जिस कॉमन सेंस के साथ आज के माहौल के मुताबिक उसमें मैंने चीज़ा जो देखी हैं मोजज़ात, आपको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। कि हम आम तौर पे सिर्फ चाँद के वाक़यात का और पानी की उंगलियों से वाक़यात का ज़िक्र करते हैं, लेकिन इससे बात आगे बढ़ती नहीं, इसलिए हमारे पास रवायतें बड़ी कम होती हैं। हाफ़िज़ साहब की जो रवायतें हैं ये मौजूदा हालात के मुताबिक, मेरे ख़्याल में जब मैंने ये किताब पढ़ ली इंशाअल्लाह ताला, तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि इल्म का इजाफ़ा तो होगा, लेकिन इमाम मेहदी के आने के ज़माने की जो निशानियाँ हैं वो सारी की सारी नज़र आने लग जाएंगी उसके अंदर। जी सर, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरी और वाइफ की जो थी ना सर, लड़ाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। 4 साल हो गए रिश्ते को, पर सर मामलात सॉल्व नहीं हो पा रहे सर। पता नहीं मसला क्या है, बस लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े के लिए जो बड़ा मुअस्सर वजीफ़ा है ना, वो ये है कि सूरत वद्दुहा की कसरत से तिलावत की जाए। सूरत वद्दुहा को कसरत से पढ़ा जाए। वैसे बात जो हैं, जो उलमा ये भी बयान करते हैं कि वलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, ये जो आयत है इसको भी पढ़ा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा की मोहब्बत का जिक्र किया कि मैंने तेरे ऊपर अपनी मोहब्बतों को उंडेल दिया। हज़रत मूसा को अल्लाह कह रहा था वलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, लेकिन मैंने जो मुजर्रब देखा है वो सूरत वद्दुहा को देखा। कि अगर वद्दुहा कसरत से, मियाँ बीवी कोई भी लड़ाई हो किसी भी फरीक की तरफ से हो, तो वद्दुहा अगर कसरत से पढ़ा जाए तो उसके दिल में ज़रूर मोहब्बत के जज्बात पैदा हो। हजूर एक दस ये जो हमारी शादियाँ होती हैं ना, इंग्लैंड से, अमेरिका से, यूरोप से या पाकिस्तान से, ये बुनियादी तौर पे एक लड़का जो है वो वहाँ पे नेशनल है, या पाकिस्तानी भी है तो नेशनल वो वहीं का है। लड़की को वो वीज़ा लगवा के देता है, वो वीज़ा लगता है स्पाउस का, ये यानी कि उसकी ऑलमोस्ट नेशनैलिटी हो जाती है। 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो कि शादी करना चाहते हैं इसलिए जाते हैं, एक वो लोग हैं जो कि नेगोशिएट करते हैं और इसलिए जाना चाहते हैं ताकि हमारा एक इकोनॉमिकल शिफ्ट जो है वो आ जाए। अब इसमें अगर लड़की किसी भी सूरत में ना जाना चाहती हो तो क्या उसको मजबूर किया जा सकता है? असल बात यह है कि ये तो फैसला शादी करने से पहले करना चाहिए। जब शादी हो जाए ना, तो फिर हावंद की ये बात मानना उसके ऊपर वाजिब है कि वो अगर कह रहा है मेरे पास आओ, तो उसको ला महल्ला शरन भी इहलाकन भी उसको जाना चाहिए। वैसे भी बिलाल भाई, मैं ये समझता हूँ कि अगर औलाद हो जाएगी ना, ये बड़े हादसे की बजाय पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो जाएगा। कई मरतबा औलाद की वजह से आपको पता शादियाँ चल जाती हैं। अगर औलाद ना हो तो शादियाँ कई टूट ही जाएँ। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि उनको जाना चाहिए। मेरा मशवरा यही है। शरन भी, इहलाकन भी। बहुत सी ख़वातीन जो है खुसूसी तौर पे, मैं हजरात का नहीं कह रहा, ये मैं बायस बात नहीं कह रहा, जो मेरे पास डेटा है मैं वही बात कह रहा हूँ। वो 50 साल की उम्र में भी जब उनको बताओ ना कि अगर तुमने नफली रोज़ा भी रखना है तो शौहर से पूछ के रखना है, अगर वो कहेगा तो नहीं रखना, तो ये अदब करना है तुमने, ये बात सुना करो, ये माना करो। वो कहती है सानू कदी ने पहले दसिया ही नहीं। अब 50 साल की उम्र में भी अगर नहीं पहुंचा तो फिर इसकी सिर्फ एक ही वजह है, आपका मिंबर नामुकम्मल है। हुजूर एक दस कारोबार मैंने करना है, मैंने लोगों से पैसे लिए। जाहिर है लोगों से जब मैं पैसे लेता हूं तो मैं लोगों से कहता हूं कि जनाब मैं आपको इस पे यूं रिटर्न किया करूंगा, ये किसी सूरत में सूद के ज़ुमरे में तो नहीं आएगा। ये तो मुशारकत और मुदारबत है जो शरन जायज़ है। क्या इंसान किसी से पैसे पकड़े और इस बुनियाद के ऊपर काम करे कि तू स्लीपिंग है मैं वर्किंग हूँ। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो पैसा दिया जाता है ना, वो नफ़े और नुकसान की बुनियाद के ऊपर दिया जाता है। तो फिर वो वापस वाली तो असल बात ये, अगर हकीकत में नुकसान हो जाए ना और अगर बंदा ईमानदार हो, तो वो जो अगर वो बंदा तकादा करेगा ना कि मैं सिर्फ नफ़े का ही भाईवाल था, मुझे सिर्फ नफ़ा ही आना चाहिए था, अब नुकसान हो गया, मुझे मेरा असले ज़र वापस करो। असले ज़र वापस करना इखलाकन और नफलन जायज़ है, लेकिन किसी का मुतालबा करना सूद है अगर नुकसान हो गया। अगर नुकसान हो गया हो तो मुतालबा करना सूद है। जाहिर है नफ़े और नुकसान का की शराकत होती है। शराकत की जो पहली शर्त है वो मुदारबत की, जो शरी शर्त है, मतलब है कि आप दो बंदे मिलकर दोनों पे काम प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल है। ये क्या बात हुई कि प्रॉफिट आता रहा 10 साल, तो प्रॉफिट में तो हिस्सेदार था, जैसे ही नुकसान हुआ मेरी जी इन्वेस्टमेंट वापस कर दी जाए, अब तो नुकसान हो चुका।
مانگنے والا سود مانگ رہا ہے، مانگنے والا سود مانگ رہا چاہے ہے، وہ اصل مانگ رہا چاہے ہے. وہ اصل مانگ رہا ہے. کمال بات ہے، یہ بات میں نے زندگی میں نہیں سنی ہوئی تھی، آپ نے بھی یقیناً نہیں سنی ہوئی تھی. اصل مانگنا بھی سود ہے اگر آپ کا جینوئن نقصان جو ہو گیا ہو. نقصان جینون ہے اور آپ نے پروفٹ اینڈ لاس پہ، اور پروفٹ اینڈ لاس پہ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ سود کے زمرے میں پھر آ جائے گا. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ روزی میں برکت صحیح نہیں ہو رہی، اس لیے جو ہے نا ذرا. اچھا، اس کے اوپر پہلے حافظ صاحب کی بات سننی ہے تم نے، پھر تمہیں میں نے بتا دیا. حافظ جو صاحب آپ نے روزی پانی کی بات کی ہے نا، قدرتی بات ہی ہے. ویسے بھی میں یہ سب کو، سارے سامعین اور ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ، سنن نبی داؤد کی 5042 نمبر، کہ جو بندہ رات کو سوئے اس حالت میں سوئے کہ وضو کر کے سوئے. آپ نے پانی کی بات کی ہے نا کہ پانی نہیں آتا، پانی اگر آتا ہے تو وضو کر کے سو جائیں، ایک دن سو جائیں. جب سو جائیں گے، یہ صحیح حدیث ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے. جب بھی بندہ کروٹ لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرما. جب بھی بندہ کروٹ لیتا ہے آسمان سے فرشتہ اتر جائے، کہتا ہے اس کے اوپر رحمت فرما. پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا اگر اس کی اچانک آنکھ کھل جائے، وضو کر کے سویا ہے، اچانک آنکھ کھل گئی، تو اللہ سے دنیا کی جو بھلائی مانگے گا، آخرت کی جو بھلائی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرے گا. کیوں؟ وہ جو فرشتہ نازل ہوا اس کی دعا کے اوپر کہتا ہے آمین. جو آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے. تو یہ ٹریننگ اور انسان کی یہ تربیت ہونی چاہیے. بلال بھائی، ہم مسلمان ہیں. پہلی بات تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی لوگ وظائف پوچھتے ہیں، سب سے پہلے ایمانداری سے بتائیں کیا 5 وقت اللہ کے حضور میں حاضری بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نورانی طریقے سے آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں نورانی، ہم اللہ معاف کرے جادو یا کہانت کے ذریعے علاج تو نہیں کر رہے. اگر یہ نورانی ہم سے وظائف پوچھتے ہیں تو پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں، پھر ہی وظیفہ فائدہ دے گا. ابتدا تو وہاں سے کرنی چاہیے کہ نماز پڑھیں اور رات کو یہ وضو کر کے یہ بات بھی بڑی تکلیف دیتی ہے کہ اللہ کی نہیں ماننی، میری ماننی ہے. مجھے تو یہ بڑی تکلیف دیتی ہے بات. مہک آپ زیادہ ہے، لیکن مہک آپ سے بات کرنے سے پہلے یہ بات میں نہ رپیٹ کر دوں. یہ حدیث اور مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول کا، آپ نے رات کو وضو کرنا ہے اور سو جانا ہے. اب ہر کروٹ کے اوپر فرشتہ جو ہے وہ آپ کے اوپر رحمت بھیج رہا ہے، رحمتوں بھیج رہا ہے، رحمت کی دعا فرشتہ کر رہا ہے آپ کے لیے. اور اگر آپ اٹھ کے بیچ میں آدھی نیند بھی ہوئی اور آپ نے ایک حلال دعا مانگی رزق کے لیے، اولاد کے لیے، نصیب، جو بھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی سن رہا ہے جس طرح آپ اس وقت یہ میری آپ کی آواز سن رہے ہیں. اس سے زیادہ مجرد وظیفہ میں نے زندگی میں نہ سنا، اور نہ اس سے بہتر میرے دماغ میں کوئی بات ہے کہ سنا جا سکتا ہے. جب نبی نے کہہ دیا تو کر کے دیکھو. میں قسماً کہہ رہا ہوں، سوائے کامیابی کے کچھ نہیں ہوگا. نکاح کا رشتہ اور خون کا رشتہ، دونوں میں سے مقدم کون سا ہے؟ خون کا رشتہ. اب اس بات کو تم نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اب میں حافظ صاحب کی بات کے بعد اسی بات کو بڑھاؤں گا. حافظ صاحب. بالکل بلال بھائی، آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ کسی بھی بیوی کو اپنے خامند کے بارے میں اتنا پوزیسو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر اپنی ماں کی فرما برداری کر رہا ہے، سنے ماں کی، ماں کی سنے. کیوں نہ سنے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، ماں کی سنے. اتنا پوزیسو نہ ہو کہ وہ ماں کی کیوں سن رہا ہے، کیوں سن. اور یہ بات یہ وہم اف ہوتا ہے. والی جو آیت آئی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے انہی ماؤں پہ آئی ہے نا. اللہ نے بریکٹ میں یہ تو نہیں لکھا کہ کچھ اور بھی ہو ساتھ. بلال بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ مشرک ہوں، بات تو یہاں سے شروع کی ہے، اگر وہ مشرک ہوں پھر بھی ان کی اطاعت کرنی ہے، اگرچہ اللہ کی فرما برداری نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ان کی اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائیں قرآن پاک کے اندر، میں مانتا ہوں نماز کے طریقے، خشوع و خضوع کا ذکر ہے، لیکن جو انداز ماں کے اور باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا قرآن میں بیان کیا، وقفز، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کندھوں کو جھکا کے کھڑے ہونا ہے. بتائیے، وقفز لہما، ان دونوں کے سامنے جب تم کھڑے ہو تو دونوں کندھے جھکے ہونے چاہیے، سر بھی سیدھا نہیں ہونا چاہیے. اور امام ابن سیرین جب بازار میں چلا کرتے تھے نا تو لوگ ان کی شکل دیکھ کے کہتے اللہ اکبر. طالب علم کپ کپایا کرتے تھے. ایک طالب علم گھر گیا، امام ابن سیرین اپنی ماں کے سامنے ایسے کندھے جھکا کے کھڑے ہیں. وہ حیران رہ گیا، یہ وہی امام ہے جس کے سامنے ہم گفتگو بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. میں اس میں جملہ ایڈ کروں گا. امام ابن سیری اپنی ماں کے لیے کھانا پکا کے لے کے جاتے تھے. تو امام ابن سیری جب کھانا بنا لیا تو وہ لے کر جاتے تھے تو ماں کے سامنے رکھ دیتے تو خود نوالا نہیں لیتے تھے. تو ان کے طالب علم نے پوچھا کہ امام آپ بھی کھایا کریں ساتھ. تو امام نے پتہ جملہ کیا کہا؟ امام نے کہا کہ مجھے ہر وقت اس بات کا دل میں گمان رہتا ہے کہ شاید جہاں سے میں اٹھا لوں نوالا، کہیں میری ماں نے یہیں سے نہ اٹھانا ہو. سو میں رکھ دیتا ہوں، جب وہ فارغ ہو جائے گی پھر میں کھاؤں گا. یہ جب میری بہنیں، میری بچیاں، یہ جب ماؤں کے اوپر اس طرح اللہ نے کیا رحم کیا کہ اولاد ہو نہیں رہی تھی، اللہ نے اب اولاد دے دی. شکر گزاری کرنے کی بجائے آپ نے ایک تکبر والا کردار اڈاپٹ کر لیا. اودی بھی نہ سن، اودی بھی نہ سن. وہ بہن ہے، وہ ماں ہے، وہ غلط ہو صحیح ہو جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے. وہ دونوں
اس کے خون کے رشتے ہیں، وہ صحیح ہیں غلط ہیں، ان کا دیندار یا وہ ہے یا وہ خود خواتین ہیں، لیکن تمہارا یہ حق نہیں ہے۔ اب اس میں ایک دنیا کی دوسری بات دیکھو، جب تم یہ اڈاپٹ کرو گی نا طریقہ کہ اس کی نیت یہ تھی، اس کی نیت یہ تھی، یہ تو وہم ہے۔ پھر میں وہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل چیرنے والی حدیث نہیں سناؤں گا، پھر میں تمہیں یہ تمہی کروں گا، تمہی کا مطلب ہے وارن کروں گا کہ جب تمہارا بچہ تمہارے بارے میں یہ رائے رکھے گا نا 10 سال کے بعد، پھر تم اس بات پہ آنسو نہ بہانا کہ اس کی تربیت کس نے کی۔ اور خدا کے واسطے یہ نانیاں دادیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ کردار بنانے کے لیے ہوتی ہیں، اور کردار تب بنتے ہیں جب بہویں بھی خود بیٹیاں بن کے رہیں۔ نیتوں کو آپ نہیں جانتے۔ میں اکثر کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ، خدا کے واسطے اللہ نے جو کام روز قیامت کرنے ہیں نا، وہ دنیا کے اندر کام مت کرو۔ یہ جو آپ کی بات ہے یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ گھر بیٹھے کوئی بندہ کسی کے بارے میں گمان کرے کہ اس نے یہ کہا ہوگا، یہ تو assumption ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور یہ گناہ کی بات ہے۔ حافظ جی، جو نیت کا فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ جو آنکھوں دیکھا ہے، اگر بندہ قسم کھا لے اس کو جھٹلا دیا جائے، تو جو گمان ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کی مثال سنا دوں اس تو میں، یہ- کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے وہ شخص جو ہے وہ چوری کر رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے کہا تو نے چوری کی، اس نے قسم کھا لی میں نے نہیں کی، تو حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں کو سمجھاؤں گا۔ اپنی کیا 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 روایت پیش کی۔ یہ ہوتے ہیں لوگ، یہ روایتیں سنتے ہیں۔ شادیاں واریاں نہیں ہو رہی، کوئی پرپوزل نہیں آ رہے تم دونوں کے؟ کچھ بھی نہیں، اگر کوئی آتا ہے دیکھ کے جیسا بعد میں بتاتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں اچھا، جس لے منڈے لبن جائیے تو سانو منڈے نہیں لب دے، جس لے کڑیاں لبن جائیے۔ یہ حیرت انگیز یہ بات بالکل ہے، حیرت انگیز بات لڑکوں ہے۔ کے رشتے تو وافر موجود ہے معاشرے میں، بظاہر یہ لگتا ہے جتنے بظاہر ہمیں کالیں بالکل۔ آتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ پہلی بات تو یہ رشتے کے لیے کیا وظیفہ پڑے؟ رشتے کے لیے بلال بھائی ویسے ان کی جو حالات و واقعات ہیں نا، میں نے یہ اسیس کیا، ان کو استغفر اللہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، نمبر ایک اور یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، استغفار کرنا تو عبادت، اس سے بڑی کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ اور ویسے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ رشتوں کے لیے مجرب ہے، لیکن یہ جس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے رشتے نہیں آتے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، یہ وہ، اس کے لیے یہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھے، کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ پڑھو بیٹا، اور اپنے کاروبار کی برکت کے لیے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کرو، اللہ کامیابی دے گا۔ تم دونوں اچھے بچے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ابھی نہیں لے رہا، رشتے نہیں ہو رہے، تو اس پہ یہ نہیں سمجھو کہ ہو نہیں رہے، یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہارے لیے آگے زیادہ بہتری رکھی ہے۔ کاروبار بھی بہت جائے گا، اگلا سال تمہارے لیے دونوں بھائیوں کے لیے بہت اہم بھی ہوگا اور بہت بہتر بھی ہوگا۔ سورہ اخلاص نہیں چھوڑنا پڑنا۔ دانیہ رشتے کے لیے کیا پڑھے؟ بلال بھائی رشتے کے لیے تو بہت زیادہ مجرب جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24۔ لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کہیں رشتہ ہو جائے نا، ہے قرآن کی آیت وشاورہم فی الامر، پہلے مشورہ ہو جائے، لیکن پھر جب ہو گیا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر توکل پھر کرو۔ اللہ کے اوپر توکل کر کے اب اس رشتے کو تا حیات ان کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک میں ذرا کیا بات جزوی ہے۔ طور پہ جواب دینا چاہتا ہوں جو بہن نے پہلے سوال کیا تھا، میرا مشورہ اس کو یہ ہے کہ ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین کے ساتھ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو، مجھے نہیں اختلاف، میں پہلے کہہ رہا ہوں مجھے اختلاف۔ وہ ایک انہوں نے بات کی ہے، شاید میں نے سنی ہے کہ ڈاؤن سنڈروم تھا تو ہم نے اس بچے کو ضائع کروایا۔ بلال بھائی یہ شرعن جو بچہ آ جائے نا، وہ چاہے جتنا مرضی معذور ہو، بیمار ہو، اس کا ابارشن اسلام میں قتل کے مترادف ہے۔ جب اسلام نے یہ بات کہہ دی، مجھے ایک بات بتائیں، ایک بیمار بندہ باہر، کیا ہم اس کو قتل کر دیں گے؟ تو یہ ڈاکٹر کس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ پیٹ میں بیمار بچہ تو اس کو قتل کر دیا جائے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان کو اس بات کے اوپر توبہ کر کے یہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھ لیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ابارشن اوپر، کتنے دن میں ہو سکتا ہے؟ بلال بھائی اس کے اوپر چونکہ آپ کو پتا ہے علماء کی دو رائے ہیں کہ ابارشن اگر واقعی جینمن کوئی ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے، پھر ابارشن شروع میں 40 دن سے پہلے کروا لینا چاہیے۔ لیکن اب ایک بچہ پیٹ میں، روح آ گئی، جسم آ گیا، دھڑکنا دل شروع ہو گیا، اب اس کا قتل ایک انسان کے قتل کے جیسا ہے، چاہے وہ بیمار ہے، ڈاکٹر یہ جو بھی ہے بیمار کو قتل کر دیا جائے گا، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ میں اس بات سے نا اس وقت خدا کی قسم میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے، میں ہل کے رہ گیا ہوں۔ میں اس بات کو میں نے اس نقطے کو پکڑا ہی نہیں تھا بالکل۔
میرے ذہن میں تھا نہیں بات، لیکن یہ واقعی یہ بات جو ہے وہ مجھے مد نظر رکھنی چاہیے تھی. یہ قتل کے مترادف ہے. اگر وہ 40 دن سے پہلے تھا تو وہ ایک الگ بات ہے، اگر آپ کی لائف سیونگ کے لیے تھا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جسٹ بیکاز ہی واز اے سک چائلڈ ڈز ناٹ مین کہ اس کو مرڈر کر دیا جائے. جس ڈاکٹر نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، آپ کو بھی. لیکن یہ جینیٹیکل ڈس آرڈر جو ہے وہ واضح نظر جب آنے لگ جائے تو آئی وی ایف کے علاوہ اور کوئی چانس آپ نے نہیں لینا. حافظ صاحب آپ نے کہی نا یہ بچے والی کہ وہ بیمار بھی تھا تو بچے کا آنا تھا، حق تھا اس کا کہ وہ دنیا میں آتا. اور اگر بیمار کا حق یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو ہسپتالوں کو پھر بند کر دیتے ہیں، جو بیمار ہو اس کو مارتے ہیں. اچھا اس بیمار میں یہ بھی نہیں فیصلہ ہو سکتا کہ کوئی ذہنی بیمار ہے کہ جسمانی بیمار ہے. بالکل صحیح بات. پھر یہ بات بھی بڑی عجیب ہے. یہ بات میرے خیال میں ہمارے علماء کرام کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، نانیوں کو، دادیوں کو، ساسوں کو بتانی چاہیے کہ بچے یہ ایشو نہیں ہے، وہ رازق اللہ ہے. جب رازق اللہ ہے تو پھر آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ رزق حلال کمانا ہوتا ہے تو اس کا ذریعہ مطلب 2 نمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خود بتاؤ. یا میرا دماغ زیادہ پرانا ہے، میں اس طرح سے سوچتا ہوں حلال کام کے لیے حلال وسائل ہی ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر ہی برکت ڈالتا ہے. کم کر لو لیکن کرو بالکل ٹھیک. میں یہ غلط بات کہہ رہا ہوں. بالکل درست آپ نے بات کی ہے. رشوت دے کے جانا، یہ تو حلال کمانا. ویسے بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس بھائی کے نصیب میں جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ملنا. تو حرام کیوں کمانا؟ حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا میں یہ زیرہ باہر آؤں گا نماز پڑھ کے تو اس بندے کو 3 درہم دے دوں گا. آئے زیرہ بھی غائب ہے. آگے گئے دکان کے اوپر تو دیکھا وہ بندہ 3 درہم کی زیرہ بیچ کے جا چکا ہے. اب ملنے 3 ہی ہیں، ملنے 3 ہی تھے. چوری کر کے لے یا ویسے لے لے. یہ تو ایک فیکٹ ہے. اچھا بلال بھائی یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم کتابت تقدیر یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی اربوں سال قبل، ماننا بڑا مشکل ہے، اربوں سال قبل میرا آپ کا ہر بندے کا رزق لکھ دیا ہوا. بھاگنا ہم نے اسی کے پیچھے ہے تو حلال طریقے سے بھاگ لیں. اس میں کیا مسئلہ؟ یہ تو عام فہم سی بات ہے. حلال طریقے سے ملنا ہی ملنا لکھا ہوا ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ. اس کے اوپر جو آرگومنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں نا پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، میں سیکولر کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو پھر ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں وہ اس لیے ہے کہ قدم تو یہ بھی حضرت علی نے کہہ دیا. یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ تقدیر کے اندر انسان مجبور ہے، محض ہے. اتنا بھی مجبور نہیں ہے. قدم اٹھا کے چل تو سکتا ہے لیکن قدم اٹھا کے اڑ نہیں سکتا. حافظ جی میں اس بات کو بالکل اس طرح سے دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ جو قدم اٹھانا ہے نا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا مقدر ہے. بے شک اگر اللہ نہ چاہے تو قدم اٹھ ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ گھر سے نکلے یہ جو تصور ہے نا یہ کہیں اور تو ہو سکتا ہے. یہ اسلام میں نہیں، یہ رہبانیت ہے کہ گھر بیٹھوں گا وظیفے کروں گا گھر میں آ کے رزق چل کے آ جائے گا. یہ مریم حضرت مریم کے ساتھ تو ہو سکتا ہے. اور یہ بھی بات بڑی حیرت انگیز ہے بلال بھائی، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے پورے 9 ماہ رزق دیا. زکریا کہنے لگے انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا اللہ کی طرف سے آتے ہیں. لیکن جیسے ہی پیدائش ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. ابھی وہ درد اس درد کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھ اس کھجور کے درخت کو ہلا تو اب کھجور نیچے گرے گی. یہ ہے دنیا کے وسائل. ہاں کھجور کا درخت عورت کے ہلانے سے ہلتا نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا اٹھ گئے. اب وہ جو سلسلہ تھا بند ہو گیا. اس لیے یہ بات لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ یہ نہ نبیوں کے والدین ہیں نہ اس طرح کا سلسلہ. یہ گھر سے نکلے رزق کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ دے گا. اور یہ بات میں آپ کو پوری ایمانداری سے پورے خلوص سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو باہر نکلنا ہے یہ بھی اللہ نے مقدر آپ کا اسی وقت پیٹ میں لکھا دیا تھا جب فرشتے کو وہاں پہ بٹھایا تھا اور ماں کے اس پیٹ کو رحم کہا تھا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.